जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि एक बीवी अपने शोहर को इन 5 मौकों पर 5 जगहों पर कभी भी तन्हा मत छोड़े। और अगर इन 5 जगहों पर छोड़ देती है तो अल्लाह की रहमत उससे नाराज हो जाती है। अल्लाह और उसके फरिश्ते उस बीवी के ऊपर लानत भेजते हैं। उस औरत की दुनिया तबाह बर्बाद हो जाती है। वो जन्नत में नहीं सीधी जहन्नुम में जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह। जो बीवी अपने शोहर को इन 5 मौकों के ऊपर बेयारो मददगार छोड़े तो कभी भी अल्लाह की रहमत उसको अपनी रहमत में नहीं डांपेगी। अल्लाह की रहमत उससे नाराज हो जाएगी, इजाब इलाही में मुब्तला हो जाएगी, बल्कि उसकी सारी जिंदगी तबाह मिसाल हो जाएगी, मिसाल बर्बादी की मिसाल बन जाएगी और दुनिया में सरमाए शर्मिंदगी के और कुछ नहीं होगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज ये बयान आपकी जिंदगी को बदल देगा इंशाअल्लाह। और अगर आप भी ये 5 काम करती हैं, आप भी इन 5 मौकों के ऊपर अपने शोहर को छोड़ देती हैं तन्हा, तो फिर ये मत सोचें कि हम पंजगाना नमाज पढ़ते हैं, फर्ज रोजे रखते हैं, हज खैरात सलाह सोम सलात करते हैं। ये मत सोचिएगा कि हम अल्लाह की महबूबा हैं, अल्लाह की प्यारियां हैं और सीधी मरने के बाद जन्नत में जाएंगी, बल्कि आपका ठिकाना जहन्नुम है और कोई शफाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नसीब में नहीं होगी। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं जी, अगर एक बीवी अपने शोहर को 5 जगहों पर तन्हा छोड़ती है तो बर्बादी तो उसका मुकद्दर है ही, लेकिन उससे पहले ऐसी एक औरत का मिसाल वाकया आपको दूंगी। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस बयान को सुनिए और अपने आस पास वाली बहनों को भी सुनाइए, ताकि अगर वो भी इस गुनाह में शामिल है तो तौबा कर ले। तो चले जी, सुनते हैं फिर एक वाकया। एक बंदा था जो कि बहुत ही ज्यादा दरवेश था, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करा करता था, तन्हाई उसको पसंद थी। एक दिन वो अपनी बस्ती अपने शहर से निकलकर एक उजाड़ बियाबान जंगल की तरफ जाता है और वहां पे एक दरख्त के नीचे आराम से रात को तन्हाई और अंधेरे में दरख्त के नीचे अपने कंधे से एक दुपट्टा उतारा, चद्दर उतारी, जमीन के ऊपर फैला के वहां पे लेट गया और सोचो विचार करने लगा। थोड़ी देर बाद उस वो आदमी दरख्त के नीचे सो गया। तो रात के वक्त क्या हुआ? कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी बदल गई। अचानक दूर से कहीं एक आदमी की आवाज आ रही है और इतनी डरावनी आवाज थी, इतना रोने वाली, नोहा कर रही थी वो आवाज। एक आदमी की आवाज थी जो बहुत ही ज्यादा गिरिया कर रहा था और रो रहा था। और वो आवाज कैसी थी? और वो आवाज ऐसी थी कि वो अल्लाह ताला से एक आदमी तब इल्तिजा करता है, दुआ करता है, ए अल्लाह, ये मेरी बीवी की कब्र है और 10 साल हो चुके हैं इसको मरे हुए, और हर दफ़ा मैं इसकी कब्र के ऊपर आता हूँ और इसके लिए बख्शिश की दुआ नहीं बल्कि इसके लिए इज़ाब की दुआ करने के लिए आता हूँ कि अल्लाह मेरी बीवी को कभी भी ना बख्शना, इसकी कब्र को जहन्नम बना दे, इसकी कब्र में जहन्नुम की आग दाखिल कर दे। ए अल्लाह, ये मेरी बीवी नाफरमान थी, इसने दुनिया में मुझे जलीलो रसवा किया, इसने 5 मौकों के ऊपर मुझे तन्हा बेयारो मददगार छोड़ा। ए अल्लाह, इसकी कब्र में जहन्नुम की आग दाखिल कर दे। ए अल्लाह, इसको जहन्नमी अजाब दे दे। अल्लाह, इसको जहन्नमी लिबास दे दे, इसकी कब्र में जहन्नम की खिड़की कर दे। अल्लाह, इसकी कब्र को सांप बिच्छुओं का डेरा बना दे। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन सामीन, ऐसी एक आदमी जो अपनी बीवी की कब्र के ऊपर बैठ के ये बद्दुआएं दे रहा है और रो रो के कहता है, अल्लाह इसको कभी भी माफ ना करना, अल्लाह इसको कभी भी माफ ना करना। जी नाज़रीन सामीन, जब ये आवाज़ उस दरवेश जो जंगल में दरख्त के नीचे सोया हुआ था उसके कानों में पड़ी, वो तो तौबा अस्तगफार करता हुआ उठ बैठा और उसने कहा, रात के इस तन्हाई में आधी रात के वक्त दुनिया नमाज तहज्जुद अदा करती है और अल्लाह ताला से उसकी रहमत की दुआ करती है कि अल्लाह हमें रहमत दे दे, अल्लाह हमें नेमत दे दे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हम तौबा करते हैं, हमें बख्श ले, अल्लाह हमें अपना प्यारा बंदा बना दे। लेकिन वो जंगल में दरख्त के नीचे आदमी कहता है, आखिर ये कौन बदबख्त, ये कौन बदनसीब है जो कि कब्र के ऊपर बैठ के अपनी बीवी के लिए अज़ाब इलाही की दुआ कर रहा है? आखिर कौन है? मुझे उसके पास जाना चाहिए। नाज़रीन सामीन, वो दरवेश आदमी उस दरख्त के नीचे से उठा, अपना दुपट्टा, अपना परना, अपनी चद्दर अपने कंधे के ऊपर रखी और उस आवाज़ की तलाश में पीछे पीछे चलता गया, यहाँ तक कि जंगल के पास ही एक करीबी कब्रिस्तान था। वो आदमी दरवेश अल्लाह का बंदा उस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो जाता है और कब्रों के अंदर आवाज़ के पीछे तलाश करता करता आखिर एक कब्र तक पहुंच जाता है। और जब कब्र के पास पहुंचा तो क्या देखा कि एक कब्र के ऊपर एक आदमी जो कि ज़ारों कतार रो रहा है और बार बार आसमानों की तरफ मुंह करके दुआ करता है, आय अल्लाह, ये मेरी बीवी है, इसको कभी मत बख्शना।
اے اللہ اس کی قبر میں عذاب دے، اس کی قبر میں سانپ بچھو دے دے، اللہ اس کو جہنم کا آگ کا لباس دے دے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ناظرین و سامن، جب یہ درویش اللہ کا بندہ اس قبر کے پاس آ کے اس بندے کے پاس بیٹھ کے کہتا ہے، ارے بدبخت، اے بد نصیب، تیرا دماغ ٹھیک تو ہے؟ ارے اللہ سے کس طرح کی دعائیں کر رہا ہے؟ کیا تم پاگل ہے؟ کیا تو دیوانہ ہو چکا ہے؟ تیرا دماغ گھوم چکا ہے یا تیرے اندر عقل نہیں ہے؟ تو بیوقوف ہے، تو بدھو ہے؟ ارے گدھے، کس طرح کی دعائیں کر رہا ہے؟ قبرستان میں لوگ آتے ہیں، اپنے مرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی بخشش اور نجات کے لیے، لیکن تو کس طرح سر گھوما ہوا آدمی ہے جو کہ اپنی بیوی کی قبر کے اوپر بیٹھ کے اپنی بیوی کے لیے جہنم کی دعا کر رہا ہے، اور بار بار ایک ہی بات کرا جا رہا ہے کہ اللہ اس نے مجھے 5 موقعوں پہ تنہا چھوڑا، اللہ اس نے مجھے 5 موقعوں پر تنہا چھوڑا، تو بھی اس میں اپنی رحمت سے اس کو تنہا چھوڑ دے۔ اللہ کا بندہ یہ باتیں کر رہا ہے لیکن اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اور اس قبر کے پاس جو بیٹھ کے رو رہا تھا اس بیوی کے شوہر سے کہا، ارے بتا تو صحیح آخر ہے کیا؟ مجھے بتا تو صحیح، مجھے بھی پتا چلے، تیری یہ دعائیں، تیری یہ التجائیں مجھے پاگل کر دیں گی، مجھے پریشان کر دیا ہے۔ آخر تمہاری یہ مرنے والی قبر کے اندر جو بیوی ہے، جو 10 سال ہو چکے ہیں اس کو مرے ہوئے، آخر کیوں تو اس کے لیے دعا کرتا ہے؟ تجھے تو جنت کی دعا کرنی چاہیے، لیکن تو اس کے لیے بار بار جہنم دوزخ کی دعا کیوں کر رہا ہے؟ آخر مجھے بھی تو بتا، تیری بیوی نے تجھے کون سے 5 موقع پہ تنہا چھوڑا؟ بڑی کیسی اس نے تیرے ساتھ بے رخی کی؟ اور بتا تو صحیح، کیسے تیرے ساتھ اس نے بے وفائی کی؟ ارے کیسا تیرا دل توڑا کہ تو اتنی 10 سال بعد بھی اس کے لیے تو قبر میں سانپ اور بچھو اور عذاب کی دعائیں کر رہا ہے؟ بتا تو صحیح، بتا تو صحیح کہ تیری بیوی نے تیرے ساتھ آخر کیسا سلوک کیا؟ ناظرین و سامعین، ابھی یہ درویش اس قبرستان کے اوپر بیٹھا ہوا جو شخص اپنی بیوی کے لیے بد دعائیں کر رہا تھا، ابھی اللہ کے بندے اس سے پوچھ ہی رہے تھے کہ کیا ہوا۔ اچانک اسی قبرستان میں ایک اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرتے ہیں۔ اے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان 2 بندوں کی قبر کے اوپر سے بات گفتگو سنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرتے گزرتے قبر کے پاس آگے اور آ کے کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہ نہیں تجھے بتائے گا بلکہ قبر کے اندر جو بیوی ہے تجھے وہ بتائے گی اللہ کے حکم سے کہ آخر اس نے اپنے شوہر کا کون سا ایسی 5 جگہوں کے اوپر اس کو تنہا چھوڑا تھا۔ وہ درویش بندہ اور قبر کے اوپر بیٹھا ہوا بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن رہا ہے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا، اللہ تیرے حکم سے اگر تیری اجازت ہو تو یہ قبر کے اندر سے اس عورت کو نکال، اور تاکہ عورت دنیا کی عورتوں کو عبرت حاصل ہو جائے کہ اپنے شوہر کو ان 5 موقعوں کے اوپر کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑنا۔ اللہ تیرے حکم سے یہ عورت، اگر تیری اجازت ہے، تیرا حکم ہے، تو اس عورت کو اللہ قبر سے باہر نکال تاکہ یہ دنیا کو بتائے کہ جو میں نے گناہ کیا ہے کوئی عورت ایسا گناہ مت کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی سر سجدے میں ہی تھے، دعا کر رہے تھے کہ سر اٹھایا تو قبر پھٹ گئی، اور قبر کے اندر سے وہ عورت جس کے بال پھٹے ہوئے تھے، کان اور آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، حالت ایسی تھی کہ دیکھنے والا غش کھا کے بے ہوش ہو جائے۔ لیکن ناظرین و سامعین، میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا ہوا کہ وہ عورت قبر سے باہر نکلتے ہی کہا، اے اللہ کے بندے، میں تمہیں بتاتی ہوں کون سے ایسے 5 موقع ہیں جو میں نے اپنے شوہر کو بے یارو مددگار چھوڑا، جب اس کو میری ضرورت تھی میں نے اس کا ساتھ نہ دیا، تو جس کی وجہ سے یہ میرا شوہر، میں نے اس کا دل توڑا اور قبر کے اوپر آ کے میرے لیے بد دعائیں کرتا ہے، اور اس کی بد دعائیں اللہ نے سن لی ہے اور مجھے قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اس عورت نے پھر آہستہ آہستہ بتایا کہ وہ کون سے 5 موقع ہیں جب میں نے اپنے شوہر کو تنہا چھوڑا، جب کو اس کو میری ضرورت تھی۔ جی ناظرین و سامعین، میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو بتاتی ہوں، اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ 5 موقع ایسے تھے جب میں نے اس کو چھوڑا، جس کی وجہ سے آج مجھ کو عذاب ہو رہا ہے۔ پہلا موقع میرے شوہر کو کاروبار میں نقصان ہوا، تو میں نے اسے کہا، تو ہے ہی پاگل، تو ہے ہی بدھو، تو ہے ہی ہڈ حرام، تیرے کرتوت ہی ایسے ہیں، تیرے اپنے کاموں کی وجہ سے کاروبار میں نقصان ہوا، میں اس کو چھوڑ کے میکے چلی گئی۔
جبکہ میرے شوہر کو اس مشکل وقت میں میری حمایت کی، میری تسلی کی، میری محبت کی، میری توجہ کی ضرورت تھی، لیکن میں اپنے شوہر کو پریشانی اور مشکل میں چھوڑ کے میکے جا بیٹھی، حالانکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا موقع، جی ناظرین و سامعین، بہن بھائیوں، دوسرا موقع یہ تھا، اس بیوی نے کہا جب میرا شوہر بیمار ہو گیا تو میں اپنے شوہر کی تیمارداری، اس کی مزاج پرسی، اس کی خدمت کرنے کے بجائے میں اس کے اندر سے کیڑے نکالتی، میں اس سے کہتی تمہارے اندر سے مجھے بدبو آتی ہے، میں تمہارے پاس بیٹھ نہیں سکتی، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم جان بوجھ کے مکر فریب کرتے ہو، حالانکہ تم چنگے بلے ہو، تم صرف ٹوپی ڈرامے کر رہے ہو، تم مکر کرتے ہو کہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، تم کوئی بیمار نہیں۔ حالانکہ مجھے اس وقت اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے تھی، اس کی توجہ بننی چاہیے تھی، لیکن نہیں، مجھے اس کی تیمارداری کرنی چاہیے تھی تاکہ میرا شوہر ٹھیک ہو جاتا، لیکن نہیں، میرا شوہر بیمار تھا، اس کو صحت مند ہونے کے لیے میری توجہ کی ضرورت تھی، لیکن میں نے کوئی بھی اس کی تیمارداری، مساج پرسی نہیں کی، اور میں پھر اپنے میکے چلی گئی، جو کہ یہ میری بہت بڑی غلطی تھی۔ تیسرا موقع، تیسرا موقع، میرا شوہر جب کاروبار میں اور بیماری حالت میں یہ غریب ہو گیا، اور غریبی کے میں اس کو تانے دیتی اور بار بار کہتی تو ہے ہی ایسا، جب سے میں تیرے گھر میں آئی ہوں تیرے گھر سے مجھے ملا ہی کیا ہے، بس تو ہر وقت یہی کرتا ہے، تو غریب ہے، مجھے نہیں رہنا تیرے ساتھ، میں فلاں کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ اپنے شوہر کے حق میں ہوتے ہوئے، اس کے رشتے میں ہوتے ہوئے، میں دوسرے امیر لڑکوں کو دیکھنے لگ گئی کہ میں خوبصورت ہوں، میں جوان ہوں، اور میں کسی دوسرے سے شادی کر لوں گی۔ اپنے غریب شوہر کو تانے دیتی ہوئی میں دوسروں کی طرف توجہ کرنی شروع کر دی، حالانکہ یہ سخت کبیرہ گناہ ہے۔ جس کے ساتھ شادی ہو اس کے ساتھ ہی نباہ کرو، جب تم امیری میں اس کے ساتھ خوش ہو تو غریبی میں بھی اس کے ساتھ خوش ہونا چاہیے۔ مجھے اس کی بے صبری نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے ناشکری نہیں کرنی چاہیے تھی، غریبی میں بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا جب اس نے امیرے میں مجھے ملکہ بنایا تھا، اور اگر یہ غریب ہو چکا ہے تو مجھے غریبی میں اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بس یہ میری بے وفائی تھی، یہ میری بے رخی تھی، جس کی وجہ سے یہ مجھے آج بھی بد دعائیں دیتا ہے۔ نمبر چار میرے بہن بھائیوں، وہ عورت کہنے لگی اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میرا بیٹا فوت ہو گیا، بیٹا تو اللہ کے حکم سے پیدا ہوا اور دنیا سے چلا گیا، لیکن میں نے اپنے شوہر کے اوپر سارا قصور تھوپ دیا اور کہا تیری وجہ سے یہ ہوا ہے، آج تم غریب نہ ہوتے، آج اس کا بیماری کا علاج ہوا ہوتا، وقت پہ اس کو دوائی ملتی، وقت پہ اس کے علاج ہوتا، آج یہ میرا بیٹا نہ مرتا، میرے بیٹے کی موت کا سارا ذمہ دار تم ہو کیونکہ تم غریب ہو، آج تم غریب نہ ہوتے، آج میرا بیٹا نہ مرتا۔ لیکن اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منہ کر کے کہا یہ بھی میرا گناہ تھا، حالانکہ زندگی اور موت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اگر یہ غریب تھا، اگر میں اس کی ماں تھی، مجھے دکھ تھا، اس کا بھی تو بیٹا تھا، اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے اس کو بھی اتنا ہی دکھ تھا جتنا کہ مجھے دکھ تھا، اگر وہ میرا بیٹا تھا تو اس کا بھی بیٹا تھا، کوئی بھی باپ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا دنیا سے چلا جائے، وہ اپنے آپ کو مار کے جہاں سے مرضی اپنے بیٹے کی موت نہیں کرتا، بلکہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، علاج معالج کے لیے، اس کی دوائی کے لیے وہ جیسے تیسے بندوبست کرتا ہے، لیکن اپنے بیٹے کی موت کا میں ذمہ دار اپنے شوہر کو ٹھہراتی، آج تو غریب ہے اس وجہ سے میرا بیٹا مر گیا۔ ناظرین و سامعین، اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ کر کے کہا یہ تھی میری بے وفائی، یہ تھی میری بے رخی، مجھے اپنے شوہر کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بھی دکھ تھا جتنی کہ میں دکھی تھی، میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا، مجھے اسے تسلی دینی چاہیے تھی، دلیری دینی چاہیے تھی، لیکن افسوس میں نے ایسا نہیں کیا۔ نمبر 5 میرے بہن بھائیوں، اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف توجہ کر کے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، ایک دفعہ میرے شوہر کے اوپر محلے والوں نے، رشتہ داروں نے الزام لگا دیا چوری کا، اور سب میرے شوہر کو چور کہتے، سب چور کہتے، یہاں تک کہ میرے شوہر کو بے قصور اس کو سزا ہو گئی، لیکن میرے شوہر کو اس وقت میری ضرورت تھی، میری حمایت کی ضرورت تھی، اس وقت مجھے اپنے شوہر کی صفائی میں لوگوں کو بتانا تھا کہ میرا شوہر بے قصور ہے، اس نے چوری نہیں کی، مجھے پتا بھی تھا کہ اس نے چوری نہیں کی، لیکن پھر بھی میں نے لوگوں کا ساتھ دیا، لوگوں کی طرفداری کرتے ہوئے میں نے بھی اپنے شوہر کے اوپر جھوٹا الزام لگا
लगाया کہ تم نے چوری کی ہوگی نا، اسی لیے تمہیں لوگ چور کہتے ہیں، اگر تم نے چوری نہیں کی تو کیوں تمہیں سزا ملی ہے؟ تم چور ہو، اسی وجہ سے تم سزا پا رہے ہو۔ اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا قصور تھا، میری بے روخی تھی، میری بے وفائی تھی، میں نے اپنے شوہر کا دل توڑا۔ جب میرے شوہر کو میری حمایت، میری صفائی، میری گواہی کی ضرورت تھی، میں نے اپنے شوہر کو صفائی، گواہی، حمایت نہیں کی، بس میرے شوہر کو بے قصور سزا بھگتنی پڑی اور دنیا چور کہتی رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تھا میرا قصور، ان 5 جگہوں پہ میں نے اپنے شوہر کو بے یار و مددگار چھوڑا، ان 5 موقعوں پر مجھے اپنی شوہر کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، کسی بھی بیوی کو اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن میں نے چھوڑا۔ بس 10 سال ہو چکے ہیں آج مرے ہوئے، میرا شوہر روز میری قبر کے اوپر آ کے رو کے یہی کہتا ہے، اللہ اس کی قبر میں عذاب دے، اس کی قبر میں سانپ بچھو ٹھوئیں کر دے، اس کو جہنم کا کفن دے دے۔ بس میرے شوہر کی دعا اللہ نے سن لی، میری قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ عورت رو رو کے باتیں کر رہی ہے۔ بس جب عورت اپنی بے وفائی، بے رخی کا اس نے اپنا اعتراف کر لیا، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا اثر ایسا ہوا کہ اس بیوی کا شوہر دل نرم پڑ گیا، اس کا دل کمزور پڑ گیا، اور اس نے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اللہ میں اپنی بیوی سے راضی ہو گیا، میں اپنی بیوی کو معاف کرتا ہوں، میرے اللہ تو بھی میری بیوی کو معاف کر دے، اللہ میری بیوی سے قبر کے عذاب ہٹا لے، اس کی قبر کو جنتی باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ ناظرین و سامعین، جب شوہر نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا، وہ بیوی قبر میں دوبارہ مر گئی، قبر بند ہو گئی۔ اللہ کہ کرنی ایسی ہوئی کہ جب شوہر نے اپنی بیوی کو معاف کیا، قبرستان کی ساری حالت بدل گئی، یعنی کہ اس کی قبر سے عذاب بھی اٹھ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے شوہر سے کہا، تو نے اپنی بیوی کو معاف کیا، رب نے بھی معاف کر دیا۔ تو جی ناظرین و سامعین، پتہ تو پہلے یہ چلا، حقوق العباد جب معاف ہو جائیں، اللہ کا بندہ جس کے ساتھ اس نے گناہ کیا ہوتا ہے، زیادتی کی ہوتی ہے، اگر بندہ بندے کو معاف کر دے تو رب اپنی رحمت سے بھی اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کہانی سے ہمیں دوسرا سبق کیا ملا؟ وہ یہ کہ کبھی بھی مجھے اور آپ کو کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو ان 5 لمحوں میں، ان 5 موقعوں پہ، ان 5 جگہوں پہ کبھی بھی تنہا مت چھوڑے۔ جی ناظرین و سامعین، میں اور آپ آج کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ یقیناً میں اور آپ یہ کرتی تھی، چلے ساری نہیں، کوئی نہ کوئی ان 5 موقعوں کے اوپر اپنے شوہر کو کسی نہ کسی موقع پر تنہا چھوڑتی تھی۔ تو آئیے آج میں نے بھی اقرار کیا، آپ بھی اقرار کریے اور توبہ کریں اور اپنے شوہر سے معافی مانگیں اور رب سے توبہ کریں۔ انشاءاللہ جب شوہر معاف کرے گا، حقوق العباد ہوگا، تو اللہ کی رحمت سے حقوق اللہ بھی معاف ہو جائے گا، جہنم میں جاتی ہوئی عورت انشاءاللہ جنت میں چلی جائے گی۔ تو جی ناظرین و سامعین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔